نے चिढ़ते हैं کہ जो कुफर हमें काफिर कह दिया, वो कह दिया। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने जो है एक कुरान की आयत है, ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय्य फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह। तो इसमें तो अल्लाह ने जो है ना मोमिनीन के लिए भी एक कुफ्र की टर्म इस्तेमाल की है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कि भाई है। अल्लाह ताला, हम जो है तागूत का कुफ्र करके ही ये मुसलमान हुए ना। तो उनके बिल्कुल, नजदीक तो तागूत के नजदीक तो जो तागूत के मानने वाले हैं, उनके नजदीक तो हम भी काफिर हो गए। आपने बिल्कुल सही कहा। और इसकी एक और मिसाल सूरह मुमतहिना में है। कद कफरना बिकुम, हजरत इब्राहिम ने कहा था कि हम तुम्हारे काफिर हैं, तुम्हारे एतबार से हम काफिर हैं, तुम्हारा इनकार करते हैं। जी, तो फिर इनके क्यों दर्द होता है भाई? काफिर कह दिया, वो एक टर्मिनोलॉजी है तो वो इस्तेमाल होती है, और तुम हमें लिए हमारे लिए मलेश्वर ने इस्तेमाल किया और न जाने क्या क्या इस्तेमाल किया। हाँ, तो अब वो असल में लाइल्मी की वजह से और प्रोपेगेंडे का शिकार है। यानी अच्छा अच्छा, उसमें व्हाट्सएप पर ये बता जी। दिया गया कि ये गाली है, तो जाहिर है कि फिर उनको गाली लगेगी ना, उनको तो नहीं पता। तो ये हमारा काम है कि हम इसको वाज़ेह करके बताएं। अच्छा, कुछ हमारे जो रेंटल मुल्ला है ना, जिन पर आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, वो लोगों ने ऐसा मादरत खाना रवैया अपना लिया काफिर और कुफर के नाम पर। भाई तुम वहां से अगर तुम बात करें तो फिर पूरी तरह एक्सप्लेन करो ना भाई, काफिर तो हमारे लिए भी इस्तेमाल किया अल्लाह ने। जी जी वो जी जी। लोग जो है ना ये। बस बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम, चलें, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा जी, फुरकान साहब, और उसके बाद आ रहे हैं ट्रूथ एंड पीस, फिर आसिफ मोहम्मद। जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप अर्ज कर रहे थे कि इब्राहिमिक रिलीजन कोई नहीं है, हम्म तो मुख्तारात में जवामिउल कलिम में आया है कि खैरुल मिलल मिल्लत इब्राहिम। हम्म इसकी वजाहत कर दें। जैसे इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, तो गैरल इस्लाम को भी तो दीन कहा या नहीं कहा? जी जी जी। तो फिर मुख्तारात में जो इबारत है खैरुल मिलल मिल्लत इब्राहिम, इसका मतलब ये है कि हजरत इब्राहिम की मिल्लत बेहतरीन मिल्लत है। और हजरत इब्राहिम की मिल्लत कौन सी है? मिल्लत हनीफा, मिल्लत मुस्लिमा। यहूदी और ईसाई हजरत इब्राहिम की मिल्लत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मिल्लत होने का इनकार किया गया है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। जो एक हदीस है जिस पे बहुत सारा एतराज किया जाता है, हम्म उमिरतु अन उकातिल अन्नास हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व युकीमुस सलाह व युतुज़ ज़कात फ़इज़ा जी, फ़अलू इसका ज़ालिक जवाब, असमू मिन्नी। मैंने तफसील से दिया है एक वीडियो में। जिहाद और क़िताल के ताल्लुक से पूरी मेरी वो तकरीबन 40 मिनट की वीडियो है, तफसीर है वो सूरह अनफाल की। तो आप अगर देखेंगे इस्लाम, जिहाद और मेरा नाम डालेंगे तो वीडियो आ जाएगी, तो उसमें तफसील से मैंने इस पर गुफ्तगू की है। जी जी, शुक्रिया मुफ्ती साहब। चलें। अच्छा मुफ्ती साहब, अगर आप इजाजत दें, मैं थोड़ी सी एक बात ऐड करना जी चाहूंगा जो मुझे जी इम्पोर्टेंट लगी, ये इब्राहिमिक रिलीजन से रिलेटेड। जैसा कि वेस्टर्न सोसाइटी जो है, जब वो उनको अपने कोई मफादात जो है वो पूरे करने होते हैं, तो वो दो तरीके से करते हैं। एक है हार्ड पावर, यानी वो मिलिट्री यूज करेंगे या इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाते हैं। दूसरा होता है सॉफ्ट पावर, यानी वो एक एजेंडा को प्रमोट करते हैं। ठीक है, आपने पैसे दे दिए किसी ग्रुप को, और धीरे धीरे जहर की तरह उस सोसाइटी में वो जो है वो मिक्स हो जाता है, और उसके जो रिजल्ट है, जैसे फेमिनिज्म है या होमोसेक्सुअलिटी है, लिबरलिज्म है, ये हमारे सामने है। उसी तरीके से इनका ये जो एक जियो स्ट्रेटेजिक एक काइंड ऑफ ये अटेम्प्ट था कि इब्राहिमिक एक फेथ हम बनाएंगे, एक टेम्पल गालबन, मुझे लग रहा है वो दुबई में उनका एक जी शायद जी। हम बनाएंगे। यूएई में बन चुका है या बन हाँ रहा है? जी। बिल्कुल, जहाँ पे तीनों मजहब के जो है वो यकसा होके जो है वो प्रे करेंगे। अब इससे ये चाहते हैं इसराइल में जो है एक काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक ब्रेक इनको मिल जाए, कि मुस्लिम जो कंट्रीज हैं, मुस्लिम यूथ इतनी ज्यादा जो है वो इसमें गुम जाए कि इब्राहिमिक जो है एक साथ हैं, भाई भाई हैं, हम एक ही जैसे हैं, हमें एक साथ गुल मिल जाना चाहिए। तो ये उनका एक एजेंडा था। इसलिए इब्राहिमिक रिलीजन, इससे हम जितना रेफरेंस हो सके इस यूज को, हम वर्ड को हमें यूज नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल, क्लियर प्रोपेगेंडा है। ये जबरदस्त आपने बात कही है। और ये ऐसा प्रोपेगेंडा चल रहा है जिसके शिकार बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान बन रहे हैं। और ये सारे वो मुसलमान हैं कि जिनको जिनको अपनी सिक्योरिटी का मसला है कि यार हम इनके हम्म, साथ होकर सिक्योर रहेंगे, हम अलग बिल्कुल। होकर सिक्योर नहीं रह सकते। ये जो जहन में खन्नास भरा हुआ है। अच्छा, नाम लेना बहुत जरूरी है कुछ लोगों का, क्योंकि जब तक नाम न लिए जाए तब तक कि आप बच नहीं सकेंगे। हम्म, अमेरिका के एक बड़े स्कॉलर हैं और एक बड़ा नाम, लेकिन अफसोस के उन्होंने
اس چیز کا پاس لحاظ نہیں کیا اور وہ اس بہکاوے میں آ گئے. ان کا نام ہے حمزہ یوسف. وہ اس ابراہمک ریلیجن کانسیپٹ کے بڑے داعی ہیں, اور ان کے استاذ عبداللہ بن بیا جو کہاں کے, موریتانیہ کے, وہ دراصل اس وقت یو اے ای میں ایک بڑی پوزیشن کے اوپر ہیں, یعنی ان کو پروٹوکول منسٹرز کا دیا جاتا ہے. وہ اس کے پورے آرکیٹیکٹ ہیں, یعنی اس پورے نظام کے, عبداللہ بن بیا. جی ہاں. اچھا, ان کے کوششوں سے امریکہ میں بھی کچھ جگہ یہ چلا سلسلہ کہ بھئی چلو ایک زمین خرید لیتے ہیں, وہاں پر سینیگاگ بھی ہوگا, چرچ بھی ہوگا اور مسجد بھی ہوگی. ابھی تقریباً پینڈیمک سے پہلے کی بات ہے, میں ڈرائیو کر رہا تھا امریکہ میں, ایک بالکل مڈ ویسٹ میں ایک صوبہ ہے نبراسکا. تو میں نبراسکا کا ایک شہر ہے اوماہا, تو میں وہاں سے گزر رہا تھا. تو نماز کا وقت ہوا تو ہم لوگوں نے جی پی ایس میں ڈالا, تو وہ اس نے مسجد کا ایڈریس دے دیا. ظہر کی نماز کا وقت تھا تو ہم چلے گئے, وہاں قریبی میں تھی. تو مجھے یہ تو معلوم تھا کہ نبراسکا میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر تینوں ایک ہی جگہ پر ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ہم وہیں جا رہے ہیں. تو ہم وہاں پہنچے تو وہ ایک کافی بڑا کمپاؤنڈ تھا. وہاں پر ایک طرف مسجد ہے, ایک طرف چرچ ہے, ایک طرف سینیگاگ ہے. خیر مسجد میں گئے, مسجد کھلی ہوئی تھی, نماز پڑھی ہم نے. بڑی شاندار مسجد بنی ہوئی ہے, اور اسی طرح بڑا شاندار چرچ اور سینیگاگ بنا ہوا ہے. آنے والا کوئی نہیں ہے, نماز پڑھنے والا, نماز کا وقت تھا, کوئی نماز پڑھنے والا نہیں. وہ اتنی دور تھا کہ وہاں آبادی بھی نہیں تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کوششیں ہیں وہ امریکہ میں بھی شروع ہو گئی ہیں, اور ظاہر ہے کہ پہلے پوری دنیا میں مسلمانوں کے اندر اس چیز کو معتبر بنانے کے لیے اس کا عربوں سے شروع ہونا ضروری ہے. یعنی یہ بھی ایک تصور ہے کہ چونکہ عرب کر رہے ہیں لہٰذا یہ ٹھیک ہے, تو اس لیے دبئی کا انتخاب کیا. تو بہرحال یہ ایک جیو پولیٹیکل اسٹنٹ ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اچھا جی. تو صاحب لیکن یعنی کہ لوگوں کو شاید مسلمانوں کی تاریخ نہیں پتا ہے کہ کئی دفعہ جو ہے عربوں کو جو ہے عجموں نے صحیح کیا ہے جب دین کا مسئلہ آیا ہے تو. جی ہاں, اور اس کی واضح مثال جو ہے صلاح الدین ایوبی کی ہے. جی ہاں, بالکل صحیح. نہیں, اگر آپ علمی اعتبار سے دیکھیں عاصم بھائی, تو عجمیوں کا کنٹریبیوشن علم میں زیادہ ہے شروع سے عربوں کے مقابلے میں. جی یہ تو بالکل, مطلب اگر ہم شروع کے خاص کر لوگوں کو دیکھیں تو اس میں موالیوں کی جو ہے بہت بڑی تعداد ہے. بہت بڑی نہیں کہ اکثر ہے. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ اکرمہ تفسیر میں سب سے بڑا نام ہے صحابہ کے بعد, وہ عجمی ہے. نافع سب سے بڑا نام ہے, عجمی ہے. حدیث میں سب سے بڑا نام ہے صحابہ کے بعد, عجمی ہے. پھر ائمہ میں اگر آپ آ جائیں, امام ابو حنیفہ عجمی ہے, احمد ابن حنبل عجمی ہے. ہاں, امام شافعی عرب ہیں. آپ محدثین میں آ جائیں, امام بخاری عجمی ہے, امام مسلم عجمی ہے, امام نسائی عجمی ہے, ابن ماجہ عجمی ہے, ابو داود عجمی ہے, ترمذی عجمی ہے. سارے کے سارے عجمی ہیں. تو جتنے بھی بڑے نام ہیں یہ عرب نہیں ہے. نسائی غالباً عرب ہیں, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے, شاید نسائی کے بارے میں مسٹیکن ہوں, لیکن یہ کہ باقی جتنے لوگ ہیں. یا اسی طریقے سے آپ اگر اور قرون وسطیٰ میں آ جائیں تو وہاں پر جو بڑے بڑے علماء ہیں, مثلاً تفتازانی جو ہیں وہ عقیدے میں ایک بہت بڑا نام ہے, غزالی بڑا نام ہے, یہ سب کے سب نان عربز ہیں. تو یہ سمجھنا کہ جی نہیں عرب جو کر رہے ہیں ساری دنیا فوراً اس کو فالو کرنے لگے گی, ایسا نہیں ہے. اور مجھے لگ رہا ہے اس کے پیچھے جو ریسزم اور کاسٹزم والا جو ذہنیت ہے. ایک کامنٹ ہے عاصم بھائی, وہ آپ نے ایک لفظ بولا نا موالی, تو ایک صاحب کہہ رہے ہیں موالی اردو میں دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے, تو اس کی وضاحت ضرور کر دیجیے گا. اصل میں جو موالی کا ٹرم ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو اجمی ہوتے تھے, لیکن وہ اپنی نسبت جو ہے کسی عرب قبیلے کی طرف اپنے مولا کی وجہ سے شروع کر دیتے تھے. جیسا کہ حضرت نافع ہیں, وہ حضرت عمر کے جو ہے وہ مولا, یعنی کہ مولا دونوں کو کہتے ہیں, غلام کو بھی کہتے ہیں اور آقا کو بھی کہتے ہیں. انٹرسٹنگ چیز. تو جب حضرت نافع جو ہے وہ اپنی نسبت یعنی کہ حضرت عمر کی طرف کریں گے, ابن عمر کی طرف کریں گے, تو ان کو ابن عمر کا جو ہے وہ مولا, یا اگر پلورل ہو جائے گا تو وہ موالی ہو جائے گا. بالکل آئی تھنک کلیئر ہو گیا. صحیح. اچھا جی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے پیچھے جو ذہنیت آئی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور عرب یہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں, تو اس کے پیچھے یورپین کے اندر جو نسل پرستی ہے اس کا بہت بڑا کردار رہا ہے, اس کی ذہنیت کا. اور جو انڈک سویلائزیشن ہے اس میں جو کاسٹسزم اتنا اندر تک چلا گیا ہے کہ مطلب ہندوازم اور برہمنزم ایک دوسرے کے مترادف ہیں, بلکہ ہندوازم تو کامن ٹرم ہے, پہلے تو یہ برہمنزم ہی تھا. اب اس کے لیے انہوں نے کہ اس سے جو ہے ضرب پڑتی ہے, دوسرے لوگوں کو ہم انکلوڈ نہیں کر سکتے,
اس لیے برہمنزم کو چینج کر کے انہوں نے ہندوازم کر دیا. تو یہ ذہنیت یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا بھی جو ایسا ہی کچھ مسئلہ ہے کہ مسلم مینس جو ہے وہ عرب ہوتا ہے. جی 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 بالکل ایسا ہی. بلکہ ایک عام آپ کو ڈیبیٹس میں ملے گا بھائی اب تو سعودی عرب میں بھی ہو گیا, سعودی عرب میں ریفارم آ رہا ہے. بھائی آ رہا ہے تو آنے دو, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, اسلام کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. سعودی عرب اگر کافر بھی ہو جائے تو اسلام اپنی جگہ رہے گا. یہ بات سن لے سب لوگ کان کھول کر. تو جی ہاں, اگلے بندے ہیں, اگلے صاحب ہیں ٹروتھ اینڈ پیس. نمستے میری آواز آ رہی ہے؟ جی آداب, کیا حال چال ہے جی, فرمائیے. بڑھیا بڑھیا بڑھیا. ایکچولی میرا سوال اس بات کا تھا کیونکہ میں ایک مسلمان بندے کے ساتھ رہتا تھا کچھ سال پہلے, 2 سال تھوڑا آپ کی آواز میں ذرا گڑبڑ ہے, کھڑکھڑ کی آواز بہت آ رہی ہے, اگر تھوڑا مائک صحیح کر لیں یا صحیح پکڑ لیں. جی اب آواز آ رہی ہے ٹھیک سے؟ ہاں اب بہتر ہے. جی ہاں, تو ایکچولی میں مسلمان کے ساتھ ہی رہتا تھا, مطلب میرا ایک فرینڈ بھی تھا بہت کلوز مسلمان ہی تھا, تو مطلب کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں لگا میرے کو. لیکن جب بھی میں سنتا تھا کہ بھائی کہیں پہ کچھ اٹیک ہو گیا, یہ ہو گیا, تو بھائی میرے ذہن میں پہلے سے یہ تھا کہ لوگ برے ہوتے, کوئی مذہب برا نہیں سکھاتا. ٹھیک ہے, تو ابھی میں نے 1-2 مہینے سے ایکس مسلم کی ویڈیوز دیکھنا شروع کیا, پھر میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی, اور پھر آپ کے ساتھ کچھ اور بھی 1-2 جو لوگ ہیں جو ایکسپلینیشن دیتے کیا صحیح ہے کیا برا ہے ویسا, تو وہ بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بھائی میں ایک ہی پوائنٹ آف ویو سے جاننے کی کوشش کروں. تو لیکن کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی ویڈیوز دیکھیے تو وہ سچ ثابت ہو رہے ہیں ایکس مسلم, مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے حساب سے. کیونکہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں ابھی بھی یہ کچھ ہی منٹ پہلے بات ہوئی کہ بھائی ریفارمز تو پاسبل ہی نہیں ہے اسلام کے اندر. ٹھیک ہے, اور ایکس مسلمز کا یہی ایک ایشو ہے کہ بھائی جو بہت ساری چیزیں ہیں جو اگر وہ نہ ہو تو اٹ از بیسٹ ریلیجن. پر اگر جیسے کہ ایک ویڈیو میں نے آپ کا دیکھا 2-3 دن پہلے کہ ایک بندے نے آپ سے پوچھا تھا کہ جو سیکس سلیوری ہوتا تھا یا تو سلیوری ہوتا تھا تو اٹس بیڈ ہے یا نہیں ہے, تو آپ نے ایگزامپل دیا تھا کہ بھائی دیکھو امریکہ کے کانسٹیٹیوشن میں 3-4 اگر آپ کرائم کر دو تو اس کے اندر بھائی عمر قید ہو جاتی ہے, سلیوری کائنڈ آف سلیوری. تو اس سے چاہتا ہے اسلام ہے کہ وار اگر ہوگی تو ہم تبھی سلیو بنائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, تو یہ میرے کو دماغ میں ٹھیک نہیں لگی, کیونکہ اس اگر کانسٹیٹیوشن اگر یو ایس کا ہے, اگر وہاں پہ اگر کسی نے جنگ چھیڑ دی کانسٹیٹیوشن کے خلاف یا دیش کے خلاف, تو وہ پورا پریوار کے ایک بندے کو جیل ہوگی, اس کے پریوار کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. لیکن اگر اسلام کے اندر ایسا ہوا تو وہ تو چلے اس میں کے آپ کی سارے بات مردوں کا, کو آپ نے 2 سوال کیے, سب کو سلیو بنا دیں. ٹھیک ہے, آپ نے 2 سوال کیے, مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے بڑے اچھے انداز سے سوال کیے, اینڈ آئی ایڈمائر یور اسٹائل آف کوشچننگ. اچھا, آپ کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ریفارم صحیح ممکن نہیں ہے, اور آپ جو ایتھیسٹ یا ایکس مسلموں کی ویڈیو سن رہے ہیں ان کو یہی اعتراض ہے کہ بھئی اگر ریفارم کر لیں تو سب سے اچھا ریلیجن ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم بحیثیت مسلمان کے, آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم مسلمان کیا مانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دھرم یا دین ہے وہ خدا کی طرف سے آیا یا ہم نے خود اپنے گھر پر بیٹھ کر بنایا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کیا مانتے ہیں؟ بٹ مفتی صاحب میرا کیا خیال ہے, ٹھیک ہے, سب سن کا لیجیے, میں سمجھتا ہوں کہ پرفیکٹ ہی آئی رہتا ہے, میرا یہ ماننا ہے. انڈرسٹینڈ, لیٹس واک ٹوگیدر. ہم کیا مانتے ہیں کہ آپ کا حساب سے جیسے میں نے جانا ہے تب تک آپ کے حساب سے کہ بھائی اللہ نے خود یہ ورسز دیا ہے ایسا. ٹھیک ہے, صحیح ہے, خدا نے, یعنی ہمارا ماننا یہ ہے, آپ نہ مانیں وہ آپ کی مرضی ہے, ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو دین ہے وہ خدا کی طرف سے آیا, جو گائیڈ لائنز ہیں وہ خدا کی طرف سے آئی ہیں. اب ریفارم کس کو کہتے ہیں؟ ریفارم کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز صحیح نہیں ہے, آپ اس کو صحیح کر دیں. ریفارم کا مطلب یہی تو ہوتا ہے نا. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر خدا نہیں ہے تو بات ہی ختم, لیکن اگر خدا ہے تو پھر وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور سب سے بہتر اور سب سے بڑا بھی ہے. تو کیا ہمیں, جبکہ ہماری نالج لمیٹڈ ہے, ہماری پاورز لمیٹڈ ہے, کیا ہماری یہ جرت ہے کہ ہم خدا کی اصلاح کریں اور اس کی بات کو ریفارم کریں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی کے جس کا کام مثلاً ماپ کرنا ہو, وہ ایک کمپنی میں کام کرتا ہے, اس کا کام ہے وہ جینیٹر ہے, یعنی وہ ماپ کرتا ہے, فلور ماپنگ اس کا کام ہے, آپ کو پانی پلانا, یہ کرنا, کلرک بہت ہی نیچلے لیول کا, کیا اس کی یہ جرت ہوگی کہ وہ سی او کا کردار میں اچانک آ جائے اور کہے کہ نہیں کمپنی اس طرح چلنی چاہیے؟
اسی دن وہ اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور معاف کرنے کی بھی اس کو اجازت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے رول سے باہر نکل رہے ہیں. ہمارا رول یہ ہے کہ ہم سبمیشن کریں اس کی جس نے ہمیں بنایا. ہمارا رول یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی اصلاح کریں. تو جو آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں اسلام میں ریفارم ہونا چاہیے، وہ یہ مان کے چل رہا ہے کہ خدا نے غلط کہا ہے تو بندہ خدا کو صحیح کرے گا. اگر خدا نہیں ہے تو بات ختم، لیکن اگر خدا ہے تو اس کو صحیح نہیں کیا جا سکتا. خدا اپنی بات کو ایک بات بدل کر دوسری بات کہہ دے وہ ایک الگ بات ہے، وہ اس کا حق ہے کہ وہ آپ کی مثلا اس نے ایک قوم کو ایک حکم دیا، دوسری قوم کو دوسرا حکم دیا، اس کو ریفارم نہیں کہا جاتا. لیکن کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہے. تو اور یہ جو آپ کے یہاں مثلا آپ ہندوؤں کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے تو ریفارم کر دیا. میں یہ کہنا چاہوں گا ہندو بھائیوں سے کہ بھائی اس سینٹنس کے اوپر غور کریں. ہم نے ریفارم کر دیا کا کیا مطلب ہے؟ آپ سمجھتے ہیں؟ آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے لبرل ہیں، ہم تو ریفارم کر رہے ہیں؟ نہیں. آپ اپنے اس بھگوان کو جس کی پوجا کر رہے ہیں نا، آپ اس کو اپنے ماتحت لے کر آ رہے ہیں، اس کو نیچا کر رہے ہیں، اس کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں کہ غلطی اس نے کی ہے، ریفارم ہم کریں گے. تو آپ اس جملے سے بچیں. اگر آپ ہندو ہیں، کرسچن، عیسائی یا کچھ بھی ہیں، یہ جملہ ہی غلط ہے. نہیں مفتی صاحب دیکھو، ایک طریقے سے آپ کی بات صحیح ہے کہ آپ یہ بول رہے ہیں کہ آپ کا ورس خدا نے دیا ہے تو آپ اس کے ساتھ اٹیچ رہے گے، آپ کوئی بھی ریفارم نہیں کریں گے. لیکن کرسچینٹی میں بھی بلاسفیمی ہے، پھر ہندوازم میں بھی بلاسفیمی ہے. اگر کوئی ریفارم ہی نہیں کرے گا، جیسے آج ویسٹرن کنٹریز میں پیس ہے، ٹھیک ہے، اگر اس میں بھی بلاسفیمی ہے لیکن وہاں پہ ڈیموکریسی ہے، سیکولرزم ہے، اس لیے مسلمان بھی وہاں پہ جا رہے، جیوس بھی وہاں پہ جا رہے، مسلمان وہاں پہ رائٹ ہے کہ بھائی آپ اپنا ریلیجن پروپوگیٹ کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں اور ریلیجن میں کنورٹ بھی کروا سکتے ہیں کسی کو، ٹھیک ہے. وہاں پہ کوئی یہ نہیں بولے گا کہ بھائی آپ ہمارے جیزس کو کیوں بول رہے کہ بھائی وہ تو سن ہے، وہ خدا نہیں ہے. تو وہاں پہ گلے کاٹنے نہیں جائے. لیکن اگر کیونکہ انہوں نے ایک طرح کا ریفارم لا دیا، صاحب آپ کہاں رہتے ہیں؟ ہو جائے گا پوری دنیا میں، سب لوگ بولے گا ہم تمہارا گلا کاٹ دیں گے، ہم آپ کا گلا کاٹ دو. آپ کہاں رہتے ہیں رود بھائی؟ آپ میں کہاں آؤٹ آف رہتے ہیں؟ انڈیا رہتا ہوں. آؤٹ آف انڈیا نہیں، کچھ کنٹری کا نام بتا. ویسٹ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، گلف میں رہتے ہیں، آسٹریلیا میں، آسٹریلیا میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا میں جہاں پر نظام ویسٹرن سویلائزیشن کی بنیاد پر ہے، وہاں پر بڑی آزادی ہے، آپ کچھ بھی کریں، نو ٹینشن، رائٹ؟ اپنے مذہب کا پرچار کریں. کریکٹ، صحیح ہے نا؟ ہاں. اچھا. کون سا مہینہ چل رہا ہے آج کل؟ جون کے مہینے کو کچھ کہا بھی جاتا ہے، بڑا چرچا ہوتا ہے جون کے مہینے میں. کوئی چرچا نہیں ہوتی یہاں پہ. پرائیڈ منتھ. اس کا مطلب آپ سوسائٹی سے کٹے ہوئے ہیں. پرائیڈ منتھ جانتے ہیں؟ پرائیڈ منتھ کس کو کہتے ہیں؟ نہیں. آپ کو نہیں پتا؟ دیٹس وائی آپ آسٹریلیا میں رہتے اور آپ کو پرائیڈ منتھ نہیں پتا. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. لیکن بالکل بہت زیادہ حیرت ہو رہی ہے مجھے خود سن کے. ہاں، مطلب آپ نیوزی لینڈ چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، امریکہ آ جائیں، کینیڈا چلے جائیں، یورپ کی کنٹریز میں چلے جائیں، اکثر و بیشتر پرائیڈ منتھ اس دھڑلے سے منایا جاتا ہے کہ آپ اس کی مخالفت کریں گے تو آپ کو بولا جائے گا کہ آپ ہوموفوبک ہیں. ٹھیک ہے، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ابھی 9 جون کو، آج 12 جون ہے، 3 دن پہلے. سمجھ میں آ گیا، ایل جی بی ٹی کیو کی بات کر رہے ہیں. ہاں، ایل جی بی ٹی کیو سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے، اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے. 9 جون کو کیلیفورنیا میں ایک بل پیش ہوا، کیلیفورنیا اسٹیٹ میں. وہ یہ کہ اگر آپ کا ٹوڈلر یعنی 3-4 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ، اگر وہ اپنے آپ کو بایولوجیکل سیکس سے ہٹ کر کچھ اور آئیڈینٹیفائی کرے، لڑکا یہ کہے کہ میں لڑکی ہوں، لڑکی کہے کہ میں لڑکا ہوں، تو والدین اگر اس کا ٹرانسجینڈرزم افرم نہیں کریں گے، یعنی اس کو نہیں تسلیم کریں گے، تو کیلیفورنیا لا کے مطابق والدین کے اوپر، پیرنٹس کے اوپر چائلڈ ابیوز کا کیس چلے گا. ناؤ ٹیل می اباؤٹ دس. آپ ہندو ہیں، آئی ڈونٹ نو، آپ کیا مذہب پہ بلیو کرتے ہیں مجھے نہیں پتا. سن لیجیے میری بات سن لیجیے، میں ذرا اپنی بات مکمل کر لوں. آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے تمام مسلمانوں کی طرف سے میں یہ مانتا ہوں، اور ہماری آئیڈیالوجی نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہم ٹرانسجینڈرزم یا ایل جی بی ٹی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. ایک بچہ اگر 2 سال، 3 سال، 4 سال کا نہیں، 10 سال کا بھی ہو جائے، یہ کہے کہ نہیں میرا بایولوجیکل سیکس الگ ہے اور میری ٹینڈنسی جو ہے سیکشولیٹی وہ الگ ہے، لہٰذا آئی آئیڈینٹیفائی مائی سیلف ایز سم تھنگ ایلس، یہ اسلام میں حرام ہے. اب مجھے بتائیے کہ اگر ایک مسلمان کیلیفورنیا میں جہاں ڈیموکریسی ہے رہ رہا ہو، تو کیا اسٹیٹ اس کو پروسیکیوٹ نہیں کرے گا؟ سب سے پہلے تو اس کے بچے چھینے گا، اس کے بعد اس کا پیرنٹ ہونے کا رائٹ اس سے ختم کرے گا، اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کرمنل چارجز لگ جائیں. تو
تو یہ کہنا کہ ڈیموکریسی کے اندر سب کچھ چنگا ہے، سب آزاد ہیں، یہ آپ نے کہاں سے سیکھ لیا بھائی؟ نہیں مفتی صاحب، ابھی یہ بات ہے نا جو آپ بول رہے وہ ٹھیک اسی لیے نہیں ہے کیونکہ دیکھو اگر میں آسٹریلیا آیا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں آسٹریلیا اسی لیے رہ رہا ہوں کیونکہ مجھے یہاں کا لا پسند ہے، کیونکہ نو ون از فورسنگ می ٹو ڈو سم تھنگ اور سے سم تھنگ، کیونکہ یہاں پہ مسلم بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، اور آج تک میں نے کوئی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ مطلب کوئی سپریسڈ ہے یہاں کے لا کی وجہ یہ سے، فورس کہیں نہیں جیسے ہوتا بھائی. LGBT کا آپ نے آپ دیکھا اگر کسی مفتی مسلم ملک میں چلے مفتی جائیں وہاں بھی صاحب جی میں تھوڑا بات ٹروتھ اینڈ پیس صاحب دیکھیے، ہر یعنی کہ آئیڈیالوجی کی اپنی ویلیوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو سیکولرزم کی ایک ویلیو ہے کہ ایز اے ریلیجن، مطلب ایک انڈیویجول میٹر کے طور پہ آپ پریکٹس کریے، کوئی آپ کو سپریس نہیں کرے گا. لیکن سیم جس کنٹری کی بات کر رہے ہیں نا، وہاں بھی کچھ چیزیں ایسی ہے آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ جس کو سپریس کیا جاتا ہے. تو کیونکہ وہ اس کا ریڈ لائن ہے، وہ جس کی بات کر رہے ہیں نا، جس ملک کی، اس کے اپنے ویلیوز ہیں اور اس ویلیوز کے بھی ریڈ لائن ہے. فار ایگزامپل ناززم جو ہے وہ ایک ریڈ لائن ہے، آپ جس کلچر سے بلونگ کرتے ہیں اس کلچر میں، تو وہاں ناززم کو جو ہے سپریس کیا جائے گا، اس کو برا کہا جائے گا، اس کو بھلا کہا جائے گا. آپ نے اس کے بارے میں ایک کوئی پازیٹیو بات کر دی تو آپ کو اندر کر دیا جائے گا. تو یہ یعنی کہ سمجھے کہ سیکولرزم ویو سے لگتا ہے نا، ارے بڑا اچھا ہے یہ تو، دیکھو آپ کو ریلیجن اسلام پہ بھی آزادی ہے، ہندوازم کی بھی آبادی ہے، کرسچینٹی کی بھی آبادی ہے. کیوں میں بتا رہا ہوں، ایک میں سن لینا. دیکھیں اسلام کی بھی آزادی ہے، ہندوازم کی بھی آزادی ہے، کرسچینٹی، ان سب مذہب کی آزادی ہے. جو مذہب سیکولرزم کے سامنے سبمٹ کر کے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو لمیٹائز کرتے ہیں آپ کے اندر، تو وہ آپ کا جو ملک ہے وہ آپ کو اس مذہب پہ آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش دے گا، آزادی دے گا. لیکن آپ جیسے ہی کہیے گا کہ ہم ایسے ہندوازم کی بات کر رہے ہیں جو سیکولرزم ویلیو کے خلاف ہے، آپ کو اس ہندوازم کی جو ہے اجازت نہیں ہوگی وہاں. تو آپ جس ملک کو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو آزادی کے ساتھ عمل کرنے دیا جا رہا ہے، وہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے آئیڈیالوجی کو سبمٹ کیا ہے، اس کی آئیڈیالوجی کو بڑا مانتے ہوئے اپنی آئیڈیالوجی کو اس آئیڈیالوجی کے ساتھ لمیٹڈ کر دیا ہے. جی ہاں. ایک اور مثال دینا چاہوں گا، مثال دینا چاہوں گا ٹروتھ اینڈ پیس صاحب، یہ بھی امریکہ کی ہے. امریکہ کی کانگریس میں ایک لا آنے والا ہے، بلکہ پیش کیا جا چکا، کانگریس میں کئی مرتبہ پاس ہو چکا، سینٹ میں پاس نہیں ہوتا. اس کا نام ہے ایکوالٹی لا. ایکوالٹی لا کا مطلب یہ بھی ایل جی بی ٹی کے لیے ہے. وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایل جی بی ٹی کو ایک ریس مان لیا جائے، اور جس طریقے سے آپ کسی ریس کے خلاف نسل پرستی نہیں کر سکتے، کالے گورے کے درمیان تقسیم نہیں کر سکتے، ایسے ہی آپ ایل جی بی ٹی کو ڈسکریمنیٹ نہ کریں. اس کی بنیاد پر مان لیں میں ایک مسجد کا امام ہوں، ٹھیک ہے، اور میری جو نماز پڑھانے کی بھی ذمہ داری ہے، اور میری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ مثلا ایک مرد اور عورت اگر نکاح کرنا چاہیں تو میں ان کا نکاح بھی پڑھا دوں، یہ میری مثلا ذمہ داری ہے. اب اگر میری مسجد میں دو مرد آئیں یا دو عورتیں آئیں اور یہ کہیں کہ ہم آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں اور دونوں مسلمان ہوں مثلا، تو ایکوالٹی لا کے مطابق میں اس کو مسترد نہیں کر سکتا اگر میں نے ان کا نکاح نہیں پڑھایا اس بنیاد پر، تو ڈسکریمنیشن چارجز میرے اوپر پریس ہو جائیں گے. تو مجھے بتائیے کہ مجھے اس ڈیموکریسی میں مذہب پر عمل کرنے کی آزادی کہاں رہی؟ آزادی تو لمٹ ہو گئی نا، بہت لمیٹڈ. سر وہ تو پرسنل لا کی بات ہوگی نا، کیونکہ اب تو یہ ہو گیا کہ اگر آپ کو وہاں پہ پرسنل لا کو فالو کرنا ہی ہے تو دیر از 52 کنٹریز رائٹ، تو وہاں پہ جا کے فالو کیجیے. لیکن امریکہ، آسٹریلیا. اچھا اب اگر آپ میں نہیں اب میں آزادی کی بات کر رہا ہوں نا. اب ایک اور مثال سنیے. آپ کو پتا ہے کہ ٹرانسجینڈرز جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پریفرڈ پروناؤنز، یعنی جو پروناؤنز ہیں وہ ان کے مطابق استعمال کیے جائیں. ایک مرد ہے، آپ کو مرد دکھ رہا ہے لیکن ہے وہ ٹرانسجینڈر، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے ہی نہ کہا جائے، مجھے شی کہا جائے، یا مجھے دے بولا جائے، دے اور دیم بولا جائے. سن لیجئے اگر آپ نہیں بولیں گے تو ان ممالک میں اس کو ابیوز کہا جاتا ہے، اور آپ اپنی جاب سے فارغ کر دیے جائیں گے. اگر آپ کا کوئی کلیگ ٹرانسجینڈر ہے اور آپ نے اس کے ساتھ یہ حرکت کی تو بھائی اب اس کا تعلق پرسنل لا سے نہیں ہے، اس کا تعلق پرسنل چوائس سے ہے کہ آپ کی پرسنل چوائس بھی لمٹ کر دی گئی ہے. آپ کی پرسنل چوائس بھی لمٹ کر دی گئی ہے. نہیں سر، ایل جی بی ٹی کی جو ہے اٹس اے سیپریٹ ایشو، کیونکہ وہ ایک کاسٹ سسٹم کی طرح ہے کہ جیسے نو مائی فرینڈ اٹس ناٹ لائک اے کاسٹ سسٹم. یہی تو مسئلہ ہے. کیا ایک بات بتائیے آپ اپنی بیوی کے ساتھ سوتے ہیں، یہ آپ کی کاسٹ ہے؟ نہیں، وہ تو کیا الگ سی بات ہوگی. میں تو بول رہا ہوں وہ تو چلو اس کی الگ سی ایک. تو بھائی اگر ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ سوتا ہے یہ اس کی کاسٹ نہیں ہے، تو ایک آدمی اگر مرد کے ساتھ سوتا ہے یہ اس کی کاسٹ کیسے ہے؟ میں نہیں، دیکھو مفتی صاحب، اب میں ایک لارجر پکچر سے آپ اسمالر پکچر میں آ رہا ہوں. میں ایک بات کر رہا ہوں
کہ LGBTQ جو ہے وہاں پہ ایسے ڈیموکریسی کے وہ وہاں پہ لا بھی سکتے ہیں اور کل اس کو نکالنا ہے تو نکال بھی سکتے ہیں. لیکن اگر ریفارمز کی میں بات کر رہا ہوں، جیسے کہ مجھے سپوز آپ نے جیسے میں بول رہا ہوں کہ بھائی یہاں پہ بلاسفیمی ہوگی تو کچھ بھی ہو گیا، مطلب دیر از نو چینج ان آپ کے لا میں، ٹھیک ہے. تو کل اٹھ کے اگر کچھ بھی ہوا اوپر نیچے، جیسے آپ لوگ آسٹریلیا میں آتے ہو تو یہاں پہ فری ہے کہ آپ لوگوں کو بول سکتے ہو، ہرے کرشنا والے کو بول سکتے ہو ارے بھائی کرشنا کو مت دیکھو، ہم لوگ کا دیکھو، ours is far better than you، آپ کا کوئی گاڈ نہیں ہے. تو یہاں پہ آپ کنورٹ بھی کر سکتے ہو کچھ بھی. جیسے میں اسلامک کنٹری میں چلے جاؤں تو وہاں پہ تو میرے کو گردن کاٹ دے گی کہ بھائی بول کیسے دیا کہ بھائی اللہ اچھا نہیں ہے اور تیرا اچھا ہے. ٹروتھ اینڈ پیس صاحب، میں نے تو یہی بات کہی نا کہ آپ جس کو کہہ رہے ہیں، آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں بھی ایک بلاسفیمی لا ایگزسٹ کرتا ہے جس کو ناززم کہتے ہیں، جس کو ریسزم کہتے ہیں. کیا آپ ریسزم کو پروموٹ کر سکتے ہیں آسٹریلیا میں؟ آپ بتائیے، آپ ریسزم کو پروموٹ کر سکتے ہیں آسٹریلیا میں؟ آپ ایسے لٹریچر بانٹ سکتے ہیں جو ریسزم کو پروموٹ کرتا ہو؟ گڈ پرسن آگے یہاں پہ بولے ہٹلر واز اے گڈ پرسن تو لوگ دین اٹ ول بی پاسبل. اگر میں بول دوں گا کہ بھائی ایک جس نے 20 لاکھ لوگوں کو مار دیا، 60 لاکھ لوگوں کو مار دیا، ہی واز گریٹ پرسن، تو obviously میرے اوپر کیس ہو جائے گا بھائی. نہیں کیوں ہو جائے گا؟ سن لیجیے، یہی سن لیجیے کیوں ہو جائے گا. آپ نے تو نہیں مارا، اور آپ سن لیجیے ایک منٹ آپ نے نہیں مارا اور آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اب میں ماروں گا، یا آپ کسی کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم مارو یہودیوں کو. آپ نے کہا بھائی ہٹلر بڑا اچھا آدمی تھا، یہ کہنے پر آپ پر کیوں کیس ہوگا؟ چونکہ یہ ریڈ لائن ہوگا مفتی صاحب کہ اگر کل جیسے ٹروتھ اینڈ پیس صاحب، جیسے دیکھیے آپ کا ایک پرسپیکٹو، دیکھیے ایک منٹ، جیسے آپ کا ایک پرسپیکٹو جو ہے ریلیجن کے بارے میں ہو سکتا ہے. مان لیجیے آپ کا جو کنٹری ہے وہ آپ کو یہ آزادی دیتا ہے کہ آپ ریلیجن کے بارے میں ایک پرسپیکٹو رکھیے، تو کیا آپ کا مذہب یہ آپ کا ملک جو ہے یہ آزادی نہیں دے سکتا کہ آپ ناززم کے بارے میں بھی ایک پرسپیکٹو رکھیے؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو اس کو ڈینائی کریں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو اس کو ایکسپٹ کرے، اس کو پریز کرے. تو یہ تو وہی تو میں بول رہا ہوں، یہ تو غلط بات ہوگی. جیسے اگر کوئی بولے یہاں پہ آ کے میں تو ISIS کے ساتھ تھی، وہ بھلے یہ اس لیے غلط بات ہو گئی ٹروتھ اینڈ پیس صاحب، یہ اس لیے غلط بات ہو گئی چونکہ یہ مذہب، یہ ان کا بلاسفیمی لا ہے، اس لیے غلط ہو گیا ہے. اور یہ سیکولرزم اور لبرلزم نامی مذہب کے خلاف ہے، اس لیے یہ غلط بات ہے. تو قطر کا ایسا ہے کہ آپ بلاسفیمی کرسچینٹی میں بھی نہیں کر سکتے، جیوس میں بھی نہیں کر سکتے اور اسلام میں بھی نہیں کر سکتے. آپ کو تینوں کا اگر بلاسفیمی کیا تو ایک ہی سزا ملے گی، ٹھیک ہے؟ صرف اسلام بھی نہیں ہے قطر میں. دیکھیں اب میں بات کو مختصر کروں گا. ٹروتھ اینڈ پیس صاحب، آپ سے بات ہو کر اچھا لگا، اور لوگوں کو بھی ٹائم دینا ہے. پوائنٹ یہ ہے، سن لیجیے اب لاسٹ پوائنٹ میرا سن لیجیے، میرا لاسٹ پوائنٹ سن لیجیے، ورنہ تو گفتگو چلتی رہے گی، ختم نہیں ہوگی، نیور اینڈنگ. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جب کسی چیز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں ملک میں بلاسفیمی لا ہے، وہ بلاسفیمی لا ہر جگہ ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا، ان ملکوں میں اور یورپین کنٹریز میں جو پیراڈائم ہے وہ الگ ہے، اور اسلامی ملکوں میں جو پیراڈائم ہے وہ الگ ہے. پیراڈائم کیا ہوتا ہے؟ پیراڈائم ایک فریم ورک ہے، اور اس کی بنیاد 3 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 آپ کی مورالٹی، نمبر 2 آپ کی انٹولوجی، نمبر 3 آپ کی اپسٹمولوجی. یہ 3 چیزیں آپ کا پیراڈائم بناتی ہیں. کیونکہ آپ آسٹریلیا میں رہتے ہیں اور آپ جہاں تک مجھے اندازہ ہے آپ انڈیا کے ہیں، تو آپ کی مورالٹی، انٹولوجی اور اپسٹمولوجی تینوں سیکولر ہیں، لہٰذا آپ کا پیراڈائم سیکولر ہے. اور اس سیکولر پیراڈائم میں ایک آدمی اپنے مذہب کے اوپر انڈیویجولی، انفرادی طور پر عمل کر سکتا ہے، اور عمل کرنے میں آزاد ہے، نو ٹینشن. لیکن جس طرح ناززم کو اچھا سمجھنا یہ الاؤڈ نہیں ہے آپ کے پیراڈائم میں. اب اگر آپ اسلامی پیراڈائم میں آ جائیں تو اسلامی پیراڈائم کی بنیاد اسلامی ایپسٹمولوجی، انٹولوجی اور مورالٹی ہے. اس کی بنیاد پر اگر آپ مذہب کی مخالفت کریں گے تو بلاسفیمی ہو جائے گی. بلاسفیمی دونوں جگہ ہے، لیکن یہ پیراڈائم کا جو ہے فرق ہے، بس اتنا ہے. لیکن اس کو ذہن میں رکھیے. تو ISIS بھی یہ اسلامی آئیڈیالوجی رکھتے ہیں کہ بھائی چلیں بھائی. مفتی صاحب، کیونکہ یہاں پہ تھوڑی سی LGBTQ کی بات ہو گئی تھی، تو میں نے ایک چیز شیئر کی ہے، اگر آپ پلیز اس کو دکھا دیں تھوڑا سا. میں نے سوچا لوگوں کا جو ہے وہ تھوڑا مذاق ہو جائے گا. یہ ایلان مسک ہے، انہوں نے پرسوں ایک ٹویٹ کیا تھا، تو میں نے اسی ٹویٹ کو تھوڑا سا آپ کے سامنے لایا ہے. کہ ڈاکٹر پوچھتا ہے ایک پریگننٹ لیڈی سے کہ از اٹ اے بوائے اور اے گرل، تو ڈاکٹر بولتا ہے کہ یو ول لیٹ دی کنڈرگارٹن ٹیچر ڈیسائیڈ. ہاں، یہ لڑکی، یہ عورت پوچھ رہی ہے، پریگننٹ وومن ڈاکٹر سے کہ بھائی لڑکا ہوا کہ لڑکی؟ کنڈرگارٹن ٹیچر ڈیسائیڈ کرے گا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی. ایک لوگوں کی معلومات کے لیے ایک چیز اور بتا دوں. ایک ایلان مسک نے ہی ایک ویڈیو لنک شیئر کیا ہے میٹ والش کا،
اور اس کو ہنڈریڈز آف ملینز لوگوں نے دیکھ لیا آلریڈی. اس کا ویڈیو کا ٹائٹل ہے واٹ از اے وومن. تو اس مسئلے کو, ٹرانسجینڈر مسئلے کو سمجھنے کے لیے, بالکل LGBT بالکل مسئلے کو سمجھنے کا وہ زبردست ویڈیو ہے, اس کو ضرور وہ دیکھیں سیلفی لوگ, والا شاید ڈاکیومنٹ.